बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैंने वैसे ये बड़ा सेमिनार बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि हम इतने कभी एक FIR, कभी दहशतगर्दी, इसके में जो इतना पड़ा हुआ हूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि अपनी माइशत के ऊपर गौर किया जाए और इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग्स की जाएं। तो वो इंशाअल्लाह मेरी कल शौकत से बात हुई है, हमने रेगुलर अब अपनी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग्स करनी है और वो मैं बताऊंगा कि क्यों करनी है। लेकिन देखें, एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो गई कि जो भी आगे गवर्नमेंट आएगी उसके लिए वो चैलेंजेस अब उनको सामना करना पड़ेगा कि हम समझते थे जब 2018 में हम आए तो बहुत चैलेंजेस थे। मैं तो पहली दफ़ा गवर्नमेंट में था और हमारी टीम भी नहीं थी, और ऊपर से एक तो माशी क्राइसिस था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि सारा वक्त रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ था, और एक ये हर रोज़ देखते थे कि अब रुपए को स्टेबल कैसे करना है। रिजर्व्स हमारे पास थे नहीं, बाहर मुल्कों ने, ये बिल्कुल असद ने बात ठीक की कि जो हमारे दोस्त मुल्क थे उन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त पे उन्होंने हमारी मदद की, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई। लेकिन बड़ा एक हर रोज़ सुबह प्रेशर होता था कि अब मार्केट क्या कहती है कि रुपए और अगर नीचे ना गिर जाए तो क्या करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक पहले दिन से जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी। तो जो अभी असद ने भी बात की कि देखें, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है वो आ ही नहीं सकती जब तक कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई हमारे अगेंस्ट प्लान करके। और वो सिर्फ वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए नेसेसरली नहीं कि उन्होंने वो समझते थे कि उनको पावर में आना चाहिए, वो इसलिए कि वो डरे हुए थे कि मैं एहतसाब करूँगा। उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, वो सारा कोशिश ये कर रहे थे मुझे ब्लैकमेल करने की कि मैं किसी तरह उनको NRO दे दूँ। और वो पहले दिन से ना उन्होंने तकरीर करने दी मुझे, पहले दिन असेंबली में ना वो तकरीर करने देते थे, शोर मचा देते थे। और फिर हर रोज़ वो कि जी आज इकॉनमी गई तो कल गई, और आज गवर्नमेंट गई और परसों गई, और फिर वो फजल रहमान अपना धरना ले आता था। हालांकि मैंने उसको बड़ा कहा कि हम एंटरटेन का, हम कोई ने कोई रोड ब्लॉक्स नहीं किए, हमने कोई FIRs नहीं काटी। मैंने तो उसे ऑफ़र किया था कि हम थोड़ा खाना पीना भी तुम्हें दे देंगे जब तुम धरना लेके आओगे। और फिर वो और डराने के लिए बिलावल साहब ने काम पे टांगने वाला टूर कर दिया गवर्नमेंट गिराने के लिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि सारा वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई ब्लैकमेल करने के लिए, पार्लियामेंट चलने नहीं दी, और फिर ये टाइम फ्रेम दिया कि क्या ये 3 महीने में और 2 महीने में गई, और साजिशें हो रही थी। वो मुझे पूरी उसकी रिपोर्ट थी। फिर जब वो कोविड आया तो वो शहबाज शरीफ जो भाग गए थे नवाज शरीफ के साथ, आपको याद होगा कि उन्होंने गारंटी करके अदालत में एफिडेविट दे के और वो बाहर भाग गए थे। तो उसने आना ही नहीं था वापस, क्योंकि उसका FIA का केस था, बेटा पहले भाग गया था, उनको पता था कि वो ओपन एंड शट केस है। जब कोविड आया तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई कि अगर इमरान खान लॉकडाउन लगाता है तो वैसे इकॉनमी बैठ जाएगी, लॉकडाउन नहीं निकालता तो हॉस्पिटल भर जाएंगे। तो वो विन विन सिचुएशन था। वो भागा भागा वापस आया, मुंह पे वो लगा के कंप्यूटर के सामने बैठ गया कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आके ठीक करूँगा मुल्क को। और वो खाकाना बाजी ने स्टेटमेंट भी दी कि शहबाज शरीफ को मौका दो, उसने डेंगू के अंदर बड़ा अच्छा काम किया था। तो वो एक 3.5 साल का बड़ा इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना चैलेंजिंग था कि उसके अंदर मैंने सीखा बहुत कुछ। तो उसमें मैं इकॉनमी भी थोड़ी बहुत सीख गया, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास बैठना पड़ता था टीम के साथ कि अब ये क्राइसिस हो गया और फलाना क्राइसिस है। तो मैं जो चीज़ समझाऊँ वो ये कि हमने कभी भी अपने मुल्क में
سوچا ہی نہیں ویلتھ کریشن کا ایکسپورٹس بڑھا کے. یہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگے, اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا تھا. لیکن ایشین ٹائیگر تو بنا تھا ایکسپورٹس بڑھا کے. اور پھر چائنا کی بھی ساری جو گروتھ دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹس بڑھائی تھی. مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں 20 سال پہلے ملا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانکس کی اس کو کاٹیج انڈسٹری بنایا, گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسمبلی پلانٹس لگائے. ادھر سے پھر ہم نے ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ وہ $80 بلین کی ان کی پرائمری ایکسپورٹس تھی پہلے ربر یا ٹن کی, وہ ساری انہوں نے الیکٹرانکس کے پورا انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا دی. یہاں کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ ابھی گراف جو شوکت نے دکھایا وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ تھی. اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھ نہیں رہی تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور وہی ہوتا ہے, تھوڑی سی ہماری گروتھ ریٹ اوپر جانے لگتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا, اور اسی سائیکل پہ ہم پھنسے ہوئے تھے. تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر, اور بڑا زور لگایا ایکسپورٹس کے اوپر, اور پہلی دفعہ ایکسپورٹرز کو بلایا, کانسنٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. باہر بھی گیا میں, جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی کسی طرح ان کی مدد کریں, کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا. دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے, اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ, کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے, ان سے, کیونکہ میں شوکت خانہ میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں, تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب, تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا, یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی, جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے, پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو ہم نے میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ, میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا, ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے, کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں, کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی, اس کو بڑا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے, اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی, اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا, تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے, تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا,
اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی, جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے, اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی, لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے, وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونربل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ دو پارٹیز یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر, اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی. 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی؟ یہ جب آئے ہمارے سامنے, دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا, بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے, اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو خوشیاں بنائیں گئی. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے, لوگوں نے خوشیاں بنائیں کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ دو پارٹیز جب آئیں ان کی دولت اوپر چلی گئی, ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے, اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے, وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفرنس نہیں بنائی, انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی, تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. کوئی لانگ کلائمیٹ چینج, اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر, تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. ہم بچپن میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ, تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے, چھانگا مانگا, کندیاں, میاں والی میں, یہ چیچا وطنی میں بڑے جنگل تھے, وہ انگریز کے بنائے ہوئے. یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو کوئی کانسیپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے. پاکستان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں تھی ان کی. اور پھر جب کووڈ آیا, میں ادھر سے شروع کریں, جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کیا کہا, سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی, جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں
کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ NCOC میں تب یہ تھا, تو ہماری کیا آرگیومنٹس, کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے, وہ اگر تنخواہ اگر پیسے نہیں کماتا, چھاپڑی والا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ, بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا, اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں, اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر, بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دیہڑی دار ہے, یہ ہے, کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے. اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے, تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے, میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے, اس کی دعا بھی سنتا ہے, اس کی تکلیف بھی سنتا ہے. وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں اب IMF یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو. انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں, ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا ہے کہ آج یہ ابھی جو فگرز بتائی ہیں ثاقب نے, جو کہ 45% اگر کنزیومر پرائس انڈیکس, میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ, انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں اپنی, صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے NRO کیسے لینا ہے, اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں, انہوں نے کیسے اب یہ عام آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کے وزیر لگے ہوئے ہیں پیسے بنانے کے لیے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے. سم اپ میں یہ کرتا ہوں, ہمارے جو اب چیلنجز ہیں, بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے, جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیے. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو, اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا, جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا, اب جو آگے کرائسس آ رہا ہے, اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں, اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں, ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز, کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے, اور بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے, 3 ہفتے میں جا رہی ہے, اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی, ایک نیا شہر, کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانی کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں, بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی, سارا سیوریج جا رہا, یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی, بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, دبئی سے بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے, سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی, اس میں ہمیں
بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا, روک دیا پروجیکٹ اس نے. 11 مہینے. اور ہمیں پتہ کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے, ماڈرن سٹی بن جائے, تو یہ جو ریل اسٹیٹ, یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہیں اس کے اندر, ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے, ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے سب 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا, میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے, کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب, تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے, اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو. یہ جو مہنگائی آ رہی ہے, اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کی وجہ سے, تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے, وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں, ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں. شکریہ جی.